क्विकलिट समरीज में खुश आमदीद। दुनिया की अजीम साइंसी और फलसफियाना किताबों को आसान फहम उर्दू में समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम जिस गहरे मुताले का आगाज़ कर रहे हैं ना, वो वाकई बहुत हैरान कुन है। हाँ बिल्कुल। और मेरे ख्याल में तो ये कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा तहलका खेज भी हो सकता है। बिल्कुल। मतलब सोचिए ज़रा, अगर मैं कहूँ कि 2 जमा 2 4 कायनात का कोई अब्दी सच नहीं है, बल्कि महज एक वहम है, एक ऐसा वहम जिसने शायद हमारी नस्ल को महदूम होने से बचाया है। सही। और या फिर ये कि वो तमाम साइंसी हकायक जिन पर हम इतना फख्र करते हैं, वो कायनात को समझने के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि उसे अपना गुलाम बनाने के लिए इजाद किए गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आज हमारा मौजू फ्रेडरिक नीत्शे की मशहूर किताब द विल टू पावर, मतलब ताकत की ख्वाहिश की किताब 3 और 4 का पहला हिस्सा है। और हम इन नोट्स की मदद से ये जानने की कोशिश करेंगे कि नीत्शे के नज़दीक साइंस, मंतिक और सच्चाई की असल हकीकत आखिर है क्या। यानी हम ये खोज लगाएंगे कि क्या ये चीज़ें कायनात के अबदी सच हैं या महज इंसानी बका और ताकत हासिल करने के औजार हैं। और देखें, आज के दौर में जहां हर तरफ मालूमात का एक सैलाब है, ये जानना बहुत अहम है कि हम हकाइक को कैसे और क्यों तस्लीम करते हैं। हाँ। अच्छा, तो इस पूरी बहस को समझने के लिए ना, सबसे पहले हमें उस बुनियादी महरिक को समझना होगा जो नीचे के मुताबिक पूरी कायनात को चला रहा है। बिल्कुल। क्योंकि आम तौर पर जो रिवायती हयातियात है ना, ख़ास तौर पर डार्विन के नज़रियात, वो हमें बताते हैं कि ज़िंदगी का मकसद सिर्फ बका है, यानी सर्वाइवल। मतलब बस जिंदा रहना, खुद को मरने से बचाना। हाँ, मगर नीत्शे इस बका की जंग वाले तसव्वुर को बहुत महदूद समझता है। उसके नज़दीक कायनात की बुनियाद महज जिंदा रहने की जिदोजहद नहीं है, बल्कि विल टू पावर है, यानी ताकत की ख्वाहिश। अच्छा, तो ताकत की ख्वाहिश ये बका से कैसे मुख्तलिफ है? देखें, बका तो एक तरह का डिफाई रद्द अमल है ना। अगर मकसद सिर्फ जिंदा रहना होता तो जानदार कम अज कम तवानाई खर्च करते और बस एक जामिद हालत में रहते। सही, यानी एक कोने में पड़े रहते। बिल्कुल। लेकिन हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि कायनात में हर चीज फैलने, बढ़ने और अपने इर्द गिर्द के माहौल पर गलबा पाने की कोशिश में है। अरे वाह, ये वाकई एक अलग जाविया है। हाँ ना। हर जानदार का बुनियादी मकसद अपने माहौल को कंट्रोल करना और अपनी ताकत में इजाफा करना है। वो सिर्फ बचना नहीं चाहता, वो छाना चाहता है। अच्छा, यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। हाँ क्या हम इसे एक दरख्त की मिसाल से समझ सकते हैं? हाँ, दरख्त की मिसाल बहुत जबरदस्त रहेगी इसके लिए। मतलब देखें, एक दरख्त जंगल में उगता है, वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए पानी नहीं पीता, वो अपनी जड़ें और शाखें मुसलसल फैलाता है ताकि इर्द गिर्द के दरख्तों को पीछे छोड़ दे। बिल्कुल सही कहा। वो ज्यादा से ज्यादा रोशनी पर गलबा पाने की कोशिश करता है। हाँ, ताकि वो जंगल के बड़े हिस्से पर छा सके। ये महज बका तो नहीं है ना, ये तो तसल्लुत है। 100% ऐसा ही है। और नीत्शे के नज़दीक यही ताकत की ख्वाहिश है। जब कोई वजूद अपनी ताकत को फैला लेता है तो बका या जिंदा रह जाना उसका बस एक बाय प्रोडक्ट बन जाता है। मतलब बका असल मकसद नहीं है, वो बस ताकत के हुसूल के दौरान खुद ब खुद मिल जाती है। बिल्कुल। और ये नुक्ता नज़र कायनात को एक तरह के मैदान जंग के तौर पे पेश करता है, जहां हर ताकतवर चीज कमजोर पर गलबा पा रही है। अच्छा, अगर हम ये मान लें कि कायनात में हर चीज का मकसद सिर्फ ताकत का हुसूल है, तो फिर साइंस क्या है? ये एक बहुत जबरदस्त सवाल है। मतलब हम तो साइंस को हकीकत की खोज मानते हैं ना, एक गैर जानिबदाराना अमल जो सच तलाश करता है। हाँ, और नीत्शे की साइंस पर तनकीद ही सबसे ज्यादा हैरानकुन है। वो साइंस को हकीकत जानने का जरिया बिल्कुल नहीं मानता। अच्छा, तो फिर साइंस है क्या उसके नजदीक? उसके नजदीक साइंस दरअसल हकीकत को अपनी जरूरत के मुताबिक ढालने का नाम है। नीत्शे कहता है कि दुनिया एक मुसलसल तगय्युर का शिकार है, जिसे वो बिकमिंग कहता है। यानी हर लम्हा बदलती हुई कायनात, एक इंतशार दिमाग के लिए नामुमकिन है। तो साइंस क्या करती है? साइंस इस इंतशार पर काबू पाने के लिए चीजों को एक खास शक्ल देती है। मतलब एक बाकायदगी दे देती है ताकि हम इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल। उसे स्कीमेटाइज करना कहते हैं। साइंस हकीकत को नहीं खोजती, वो बस कायनात को हमारे लिए काबिल इस्तेमाल बनाती है। चलें, इसे थोड़ा आसान करते हैं।
یہ ایسا ہی ہے جیسے رات کو ہم آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ بالکل، وہ بے ترتیب ستارے۔ ہاں، اور ان بکھرے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر ہم خود ہی ان کے درمیان لکیریں کھینچ لیتے ہیں اور برج یا کانسٹیلیشنز بنا لیتے ہیں۔ جیسے شکاری یا ریچھ کی شکل۔ بالکل، تاکہ ہمیں رات کے وقت سفر کرنے میں آسانی ہو۔ اب ستارے ویسے تو نہیں ہیں نا، اور نہ ہی خلا میں کوئی لکیریں ہیں۔ بالکل نہیں، وہ لکیریں محض ہماری ضرورت ہے۔ ہم نے بس اپنی بقا کے لیے ایک نقشہ بنا لیا۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے۔ جی ضرور پوچھیں۔ اگر سائنس صرف ہماری ایجاد ہے، ایک خیالی لکیر ہے، تو پھر یہ اتنی کارآمد کیوں ہے؟ مطلب سائنس کے اصولوں پر بنے پل گرتے کیوں نہیں ہیں؟ ہوائی جہاز اڑتے کیسے ہیں؟ ہاں، یہ اعتراض اکثر اٹھایا جاتا ہے، لیکن نیچے کے مطابق سائنس کا کارآمد ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ حتمی سچ ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ثبوت ہے؟ دیکھیں، سائنس اس لیے کارآمد ہے کیونکہ یہ ہماری بقا کے لیے سب سے بہترین ترتیب پیش کرتی ہے۔ انسانوں نے لاکھوں سالوں کے تجربات کے بعد کائنات کو دیکھنے کا وہ زاویہ چنا جو انہیں سب سے زیادہ طاقت دیتا ہے۔ مطلب ہم نے کائنات کو اپنے حساب کتاب کے سانچے میں فٹ کر دیا ہے؟ بالکل فٹ کر دیا ہے۔ ہم نے دنیا کو سمجھا نہیں ہے، ہم نے دنیا کو اپنے ریاضیاتی نظام کے مطابق چلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو مطلب کاز اینڈ ایفیکٹ یا علت و معلول بھی محض انسانی ایجادات ہیں؟ بالکل، قدرتی دنیا میں کوئی سبب اور نتیجہ نہیں ہوتا، بس ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعہ ہوتا ہے۔ ہم اپنے سکون کے لیے ان کو جوڑ دیتے ہیں۔ ارے واہ، یہ تو واقعی دماغ گھما دینے والی بات ہے۔ اچھا، اگر سائنس صرف حقائق کو ڈھالنے کا نام ہے، تو وہ اوزار جو ہم اس کام کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی ہماری عقل اور منطق، اس کی کیا حقیقت ہے؟ نیچے کے فلسفے میں تو منطق یا لاجک بھی کائنات کا کوئی آزاد قانون نہیں ہے۔ تو پھر لاجک کیا ہے؟ نیچے کہتا ہے کہ منطق محض ایک ذریعہ ہے تاکہ ہم انتشار پر قابو پا سکیں۔ اس کی پوری بنیاد اس بات پر ہے کہ ہم مختلف چیزوں کو ایک جیسا مان لیں۔ ایک جیسا مان لیں؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ دیکھیں، منطق کا پہلا اصول ہے کہ A برابر ہے A کے، لیکن کائنات میں کوئی بھی دو چیزیں کبھی بالکل ایک جیسی نہیں ہوتی۔ اچھا، جیسے اگر ہم کسی درخت کے دو پتوں کو دیکھیں؟ بالکل زبردست مثال ہے۔ دنیا میں کوئی بھی دو پتے بالکل ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ ہاں، اگر مائکروسکوپ سے دیکھیں تو ان کی ساخت، ان کی رگیں سب مختلف ہوگا۔ لیکن ہمارا دماغ اتنی تفصیل برداشت نہیں کر سکتا نا۔ اگر ہم ہر پتے کی انفرادیت کو دیکھنے لگیں تو ہم جنگل کو کبھی سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ صحیح، تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری عقل ان اختلافات کو نظر انداز کر کے انہیں ایک ہی زمرے یعنی پتے کے خانے میں ڈال دیتی ہے؟ بالکل، تاکہ دنیا کو سمجھنا آسان ہو اور ہم جلدی فیصلے کر سکیں۔ یہ ایک طرح کی بائیولوجیکل کنسٹرینٹ یا حیاتیاتی مجبوری ہے۔ یعنی اگر جھاڑی میں کوئی حرکت ہو تو قدیم انسان کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اس حرکت کا فلسفہ سوچے، وہ بس اسے شیر مان کر بھاگ لیتا تھا؟ بالکل، جو سوچنے بیٹھ گئے وہ مارے گئے، بچ وہ گئے جنہوں نے اس کو ایک زمرے میں ڈالا اور بھاگ گئے۔ ارے واہ، تو اس کا مطلب ہے کہ منطق کوئی آسمانی سچائی نہیں ہے، بلکہ بس ایک حیاتیاتی مجبوری ہے؟ 100%۔ ہم نے اپنی ضرورت کے تحت چیزوں کے نام اور زمرے بنائے ہیں تاکہ معاشرہ قائم رہ سکے۔ جیسے مکڑی اپنا جالا بنتی ہے تاکہ شکار کو قابو کر سکے، ویسے ہی ہم منطق کا جالا بنتے ہیں تاکہ اس کائنات کو قابو کر سکیں۔ ارے بہت زبردست تشبیہ دیا آپ نے۔ واقعی ہم نے زبان، گرامر اور منطق کا ایک جالا بنایا ہے تاکہ ہم اس انتشار میں زندہ رہ سکیں۔ اچھا، اب یہ بحث ہمیں ایک بہت ہی اہم اور میرے خیال میں قدرے پریشان کن موڑ پر لے آئی ہے۔ وہ کیسے؟ مطلب اگر منطق اور سائنس صرف ہمارے بنائے ہوئے اوزار ہیں، ہماری ضرورت ہیں، تو پھر سچ کیا ہے؟ ہاں، یہاں نیچے کا سب سے چونکا دینے والا خیال سامنے آتا ہے۔ کیا خیال؟ نیچے کہتا ہے کہ سچ ایک ایسی غلطی ہے جس کے بغیر کوئی خاص نوع جیسے کہ انسان زندہ نہیں رہ سکتی۔ ویٹ ایک منٹ، کیا سچ ایک غلطی ہے؟ جی بالکل، اس کے نزدیک سچ اور جھوٹ میں کوئی اخلاقی فرق نہیں ہے۔ تو پھر سچ ہے کیا؟ سچ محض وہ تصورات ہیں جو انسان کی بقا اور اس کی طاقت میں اضافے کے لیے مفید ثابت ہوئے ہیں۔ مطلب جو بات ہمیں فائدہ دے وہ سچ بن جاتی ہے؟ بالکل، بعض اوقات دھوکہ، فریب اور جھوٹ بھی بقا کے لیے اتنے ہی ضروری ہوتے ہیں۔ جیسے جانور کیموفلاج کرتے ہیں اپنے شکاریوں سے بچنے کے لیے، وہ جھوٹ تو بول رہے ہوتے ہیں۔
بالکل صحیح کہا۔ اور انسان جو کہ ارتقاء میں سب سے اوپر ہے تو اس نے سب سے بڑا فریب خود کو دیا ہے۔ کون سا فریب؟ حتمی سچائی کا فریب۔ انسان کو سکون چاہیے تھا، اسے تسلی چاہیے تھی، اس لیے اس نے سچ گھڑ لیا۔ نچیشے کے نزدیک سچائی کا معیار بس یہ ہے کہ اس سے ہمیں کس حد تک طاقت کا احساس ملتا ہے۔ تو کیا اس سب کا مطلب یہ ہے کہ حقائق جیسی کوئی چیز نہیں ہے، بس تشریحات ہیں یا انٹرپریٹیشنز ہیں؟ ہاں، نچیشے کا یہی ماننا ہے کہ موضوعی حقائق نہیں ہوتے، صرف زاویے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں مجھ سے رہا نہیں جا رہا، میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ جی جی، بالکل پوچھیں۔ اگر سچ صرف ایک کارآمد غلطی ہے اور ہر چیز محض ایک تشریح ہے، تو کیا نچیشے کی یہ بات بھی محض ایک غلطی نہیں؟ ہاں، یہ بہت گہرا سوال ہے اور نچیشے پر سب سے بڑی تنقید بھی یہی ہے۔ مطلب وہ خود بھی تو ایک نظریہ دے رہا ہے نا؟ بالکل، اور نچیشے اس بات کو مانتا ہے۔ وہ روایتی فلسفرز کی طرح یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ اس نے کوئی ابدی سچ ڈھونڈ لیا ہے۔ اچھا، تو وہ خود مانتا ہے کہ اس کا نقطہ نظر بھی بس ایک زاویہ ہے۔ تم سچ کی تلاش میں ہیں۔ نیٹشے کے مطابق اصل اہمیت اس بات کی نہیں ہے کہ کوئی خیال کتنا سچا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ زندگی کو کتنی توانائی بخشتا ہے۔ مطلب اگر کوئی خیال ہمیں کمزور کر رہا ہے تو وہ برا ہے، اور اگر طاقت دے رہا ہے تو وہ بہتر ہے۔ بالکل، اگر کوئی نظریہ ہمیں اپنی تقدیر خود بنانے کی طاقت دیتا ہے تو وہ پرانے کمزور سچ سے بہت بہتر ہے۔ واقعی یہ بہت گہری بات ہے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں تو یہ مطالعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آج کل کے انفارمیشن کے دور میں ہم پر جو بھی بیانیے مسلط کیے جاتے ہیں، ہاں، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ پر بالکل، تو ہمیں کسی بھی بات کو حتمی سچ ماننے کے بجائے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون سی طاقت کی خواہش کار فرما ہے۔ بہت صحیح بات کی آپ نے۔ لوگ حقائق نہیں ڈھونڈتے، وہ ایسی تشریحات ڈھونڈتے ہیں جو ان کے گروہ کو طاقت دیں۔ ہم روزمرہ زندگی میں جو بھی اصول مانتے ہیں وہ دراصل ہماری بقا کا ہی ایک طریقہ ہے۔ بالکل، اور میں آخر میں بس ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ اگر ہماری پوری سائنسی سمجھ اور سچائی کے معیارات صرف انسان کی بقا کے لیے بنے ہیں نا، تو ذرا سوچئے، کیا؟ اس کائنات کے کتنے ہی ایسے پراسرار اور حیرت انگیز پہلو ہوں گے جنہیں ہم صرف اس لیے کبھی نہیں دیکھ پائیں گے کیونکہ وہ ہماری بقا کے لیے مفید نہیں ہے۔ اوہ واہ، مطلب جو ہمارے کام کا نہیں تھا، ارتقاء نے اس کے لیے ہماری آنکھیں ہی بند کر دیں۔ یہ واقعی ایک بہت ہی فکر انگیز خیال ہے۔ خیر، اگلے حصے میں ہم اس بات پر بحث کریں گے کہ طاقت کی خواہش فطرت اور حیاتیات نیچر اینڈ بایولوجی میں کس طرح کام کرتی ہے۔ پیچیدہ نظریات کو آسان زبان میں سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج ہم نیٹشے کی مشہور کتاب دی ول ٹو پاور یعنی ارادہ طاقت کے اس گہرے مطالعے کے دوسرے حصے کا آغاز کر رہے ہیں۔ جی بالکل، اور آج کی گفتگو واقعی بہت دلچسپ ہونے والی ہے۔ ہاں، کیونکہ پچھلی بار تو ہم نے صرف فلسفیانہ باتیں کی تھی نا۔ آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ نیٹشے کا یہ نظریہ، مطلب یہ طاقت کی خواہش، عملی طور پر فطرت اور ہمارے معاشرتی نظام میں کیسے کام کرتی ہے۔ صحیح، اور دیکھیں آج کے اس جائزے میں ہمیں ایک کام کرنا ہوگا، ہمیں اپنی روایتی اخلاقیات کی اینک تھوڑی دیر کے لیے اتارنی پڑے گی۔ اچھا، مطلب ہم بالکل غیر جانبدار ہو کر دیکھیں گے؟ بالکل، حیاتیات سے لے کر انسانی قوانین تک ہم زندگی کا ایک خالص سائنسی اور غیر جانبدارانہ جائزہ لیں گے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ باتیں اچھی ہیں یا بری، بلکہ صرف یہ سمجھیں گے کہ نیچے کے مطابق زندگی چلتی کیسے ہے۔ زبردست! تو پھر سیدھا فطرت کی طرف چلتے ہیں۔ جب ہم حقیقی دنیا کو دیکھتے ہیں تو عام طور پر ہم یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہر جاندار صرف زندہ رہنا چاہتا ہے، مطلب اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے۔ جی، ہم سبھی سوچتے ہیں۔ لیکن ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ نیٹشے اس بات کو بالکل مسترد کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بقا اصل مقصد نہیں ہے۔ ہاں، نیچے کے نزدیک تمام جانداروں کی جو سب سے بنیادی جبلت ہے وہ اپنی بقا گہی ہے، اور نہ ہی مطلب بھوک یا محبت ان کا سب سے بڑا محرک ہے۔ تو پھر اصل چیز کیا ہے؟ اصل مقصد اپنی طاقت کو پھیلانا ہے۔ دیکھیں، کتاب میں ایک بہت زبردست مثال دی گئی ہے امیبا اور پروٹوپلازم کی۔ اچھا، وہ جو ایک خلیے والا جاندار ہوتا ہے۔ جی بالکل، جب ایک امیبا یا اس کے اندر کا پروٹوپلازم اپنے خلیے کو پھیلاتا ہے نا، تو وہ ایسا اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ اسے کوئی بھوک لگی ہے یا اسے زندہ رہنے کی فکر ہے۔ ہیں؟
بھوک نہیں تو پھر کیا؟ دراصل اس کے اندر یہ جبلت ہوتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کی رکاوٹوں سے ٹکر آئے، ان پر قابو پائے اور انہیں اپنے اندر ضم کر لے۔ مطلب وہ اپنی طاقت کو وسیع کرنا چاہتا ہے۔ بھوک تو طاقت کے حصول کی ایک بہت بعد کی ثانوی شکل ہے۔ اوہ، یہ تو بڑی حیران کن بات ہے۔ یعنی ایک جاندار کا رویہ اس موبائل فون کی طرح نہیں ہے جو صرف آن رہنے کے لیے چارجر ڈھونڈتا ہے۔ بالکل نہیں۔ بلکہ یہ تو مطلب ایک بڑی کارپوریشن کی طرح ہے جو مارکیٹ میں دوسری چھوٹی کمپنیوں کو اس لیے خریدتی ہے تاکہ وہ اپنی اجارہ داری بنا سکے۔ بہت کمال تمثیل دی آپ نے، واقعی ایسا ہی ہے۔ کارپوریشن صرف مارکیٹ میں رہنا نہیں چاہتی، وہ مارکیٹ پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، تسخیر چاہتی ہے۔ لیکن میں سوچ رہی تھی کہ اگر زندگی کا مقصد صرف بقا نہیں ہے تو پھر خلیوں کی سطح پر ہی یہ طاقت کی بھوک کیوں اتنی اہم ہے؟ کیونکہ نیچے کے مطابق زندگی ایک متحرک قوت ہے، اور قوت کی فطرت ہے کہ وہ اپنا اظہار کرے۔ اگر وہ صرف بچاؤ کرے گی تو اس کا مطلب ہے جمود، اور فطرت میں جمود کا مطلب زوال ہے۔ صحیح صحیح۔ لیکن اگر ہم اس بات کو مان لیں تو اس کا ہماری صحت اور ارتقاء پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیونکہ یہ چیز تو ہمیں سیدھا ڈارون کے نظریات کی طرف لے جاتی ہے۔ جی ہاں، اور یہیں پر نیچے چارلز ماروین پر سخت تنقید کرتا ہے۔ مطلب وہ موضوع ترین کی بقا یا سروائیول آف دا فٹسٹ کو نہیں مانتا؟ بالکل نہیں مانتا۔ ڈارون کہتا تھا کہ ارتقائی دوڑ میں طاقتور اور مضبوط جیتتا ہے، لیکن نیچے کہتا ہے کہ تاریخ گواہ ہے ارتقائی دوڑ میں عموماً کمزور لوگ غلبہ پا لیتے ہیں۔ کیا؟ ایک سیکنڈ، یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ مطلب نیچے کے خیال میں جو کمزور یا بیمار ہیں وہ ارتقائی دوڑ جیت رہے ہیں؟ جی، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، جو واقعی غیر معمولی اور طاقتور افراد ہوتے ہیں نا، وہ اکیلے ہوتے ہیں۔ وہ اپنی توانائی بہت تیزی سے اپنے تخلیقی کاموں میں خرچ کر دیتے ہیں۔ اچھا، اور کمزور لوگ؟ کمزور لوگ تعداد میں زیادہ ہوتے ہیں، اور سب سے اہم بات ان میں ہرڈ انسٹنکٹ ہوتی ہے، یعنی ریوڑ کی جبلت۔ وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اوہ، تو وہ مل کے کام کرتے ہیں؟ جی، وہ اپنی بقا کے لیے ہمدردی، چالاکی اور اجتماعیت کو ہتھیار بناتے ہیں۔ وہ ایسی اقدار تخلیق کرتے ہیں جو طاقتور کو اکیلا کر دیں اور ان کے ریوڑ کو محفوظ رکھیں۔ یعنی وہ اپنی چالاکی کی وجہ سے جیت جاتے ہیں۔ تو پھر نیچے کے ہاں حقیقی صحت کا کیا معیار ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو بیمار نہیں وہ صحت مند ہے۔ دیکھیں، نیچے کے نزدیک حقیقی صحت محض بیماری کا نہ ہونا نہیں ہے۔ اس کے مطابق ایک ایسا شخص صحت مند نہیں ہے جو بس محتاط رہ کر خطرات سے بچ کر زندگی گزار لے۔ تو پھر صحت مند کون ہے؟ صحت مند وہ ہے جس کے پاس اتنی اضافی طاقت ہو، اتنی انرجی ہو، جو بیماریوں اور مشکلات کو ہضم کر جائے اور ان مشکلات کو اپنی طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کرے۔ اچھا، مطلب رکاوٹوں کو اپنا ایندھن بنا لے۔ بالکل، وہ کہتا ہے نا کہ جو چیز مجھے مارتی نہیں وہ مجھے مزید مضبوط بنا دیتی ہے۔ یہ وہیں سے آتا ہے۔ صحیح۔ یہ ریوڑ کی جبلت والی بات سے مجھے ایک اور خیال آ رہا ہے۔ کمزوروں کا اپنی بقا کے لیے اکٹھا ہونا، کیا اسی وجہ سے انسان معاشرے اور ریاستیں بناتا ہے؟ منظم غیر اخلاقیات کہتا ہے۔ منظم غیر اخلاقیات؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ ریاست کا مقصد انصاف نہیں بلکہ طاقت کو منظم کرنا ہے۔ پولیس، قانون، جنگ، یہ سب کیا ہے؟ یہ فرد کی انفرادی طاقت کو قابو کرنے اور ایک بڑے نظام کی طاقت کو مسلط کرنے کے طریقے ہیں۔ یعنی معاشرہ ایک بہت بڑی فیکٹری کی طرح ہے۔ جی، بہت بڑی مشین سمجھ لیں۔ ہاں، اور اس فیکٹری کے پرزے مطلب ہم انسان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے فائدے کے لیے چل رہے ہیں، ہمدردی کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ فیکٹری ایک خاص طاقت کا کنٹرول قائم رکھنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ نیچے کے مطابق یہ جو ہم الٹروازم یا دوسروں کی بے غرض خدمت کی بات کرتے ہیں نا، یہ دراصل ریاست کی ایک خفیہ حکمت عملی ہے تاکہ وہ افراد کو استعمال کر سکے۔ جی، ریاست تقسیم کار کے ذریعے آپ کی طاقت کو اپنی مشین چلانے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ یہ افراد کی انفرادی آزادی کو دبانے کا ایک طریقہ ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ فرد کی انفرادی آزادی اور طاقت کو جان بوجھ کر دباتا ہے تاکہ وہ اپنا نظام چلا سکے؟ 100%۔
وہ کسی بھی ایسے شخص کو ابھرنے نہیں دیتا جو اس مشینری کے لیے خطرہ بن سکے۔ لیکن پھر ان پرزوں کا کیا ہوتا ہے جو اس مشین کے خلاف بغاوت کر دیتے ہیں؟ مطلب اگر ایک پرزا کہے کہ میں نے فیکٹری کے حساب سے نہیں چلنا۔ یہاں سے تو ہم سیدھا سزا اور قانون کے تصور میں داخل ہو جاتے ہیں۔ بالکل درست، اور یہ اس کتاب کا ایک اور بہت حیران کن پہلو ہے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ نیچے کے مطابق سزا کا اصل مقصد مجرم کی کوئی اخلاقی تطہیر یا اصلاح کرنا نہیں ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ سزا اس لیے دی جاتی ہے تاکہ بندہ سدھر جائے۔ نہیں، نیچے کہتا ہے کہ ایک مجرم دراصل وہ باغی ہے جو معاشرتی نظام اور طاقت کے اس توازن کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے۔ اچھا، تو اس نے ریاست کی طاقت کو چیلنج کر دیا ہے؟ جی، اور قانون یا سزا اس بغاوت کو کچلنے اور ریاست کی اپنی طاقت کو برقرار رکھنے کے ہتھیار ہیں۔ یہ حق و باطل کی لڑائی نہیں ہے، یہ صرف دو طاقتوں کا تصادم ہے۔ اور جو بڑی طاقت ہے یعنی ریاست، وہ چھوٹی طاقت کو کچل دیتی ہے۔ بالکل، اور اس کو جائز قرار دینے کے لیے انہوں نے ایک اور تصور ایجاد کیا، آزاد مرضی یعنی فری ول کا تصور۔ ارے، آزاد مرضی کا تصور؟ وہ کیسے؟ نیچے کے مطابق انسانوں کو یہ یقین دلایا گیا کہ ان کے پاس اپنے فیصلے خود کرنے کی آزاد مرضی ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ ان کو ان کے کاموں کا ذمہ دار ٹھہرا کر سزا دینے اور بدلہ لینے کا ایک اخلاقی جواز پیدا کیا جا سکے۔ اچھا، یعنی اگر میری کوئی مرضی ہی نہیں تو آپ مجھے سزا کیسے دیں گے؟ اس لیے پہلے مجھ پر مرضی مسلط کی، پھر اس کی بنیاد پر سزا دی۔ بالکل صحیح سمجھے ہیں آپ۔ لیکن یہاں میں ایک سوال پوچھنا چاہوں گی۔ اگر مجرم صرف ایک باغی ہے جو اپنی طاقت کا اظہار کر رہا ہے اور سزا محض ریاست کا بدلہ ہے، تو کیا اس سے معاشرے میں جرم کا جواز نہیں پیدا ہوتا؟ مطلب یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ عمل کی اخلاقی حمایت یا وکالت نہیں کر رہے، ہم کوئی جرم کا دفاع نہیں کر رہے ہیں۔ ہاں، ہمارے سننے والوں کو یہ بات بالکل کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم صرف ذرائع میں موجود خیالات آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ بالکل، کتاب صرف اس حقیقت کا پردہ چاک کر رہی ہے کہ ہمارے اس قانونی نظام کے پیچھے بھی کوئی آسمانی اخلاقیات نہیں ہے، بلکہ سراسر طاقت کا کھیل یا پاور ڈائنامکس کار فرما ہیں۔ وہ صرف تجزیہ کر رہا ہے، کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں دے رہا۔ صحیح، اور ہم نے بھی بالکل غیر جانبدار ہے کر ان ذرائع کا تجزیہ کیا ہے۔ جی، بالکل ایسا ہی ہے۔ تو آج کے اس گہرے مطالعے سے ہم نے واقعی بہت کچھ سیکھا ہے۔ ایک چھوٹے سے خلیے کی حرکت سے لے کر ریاست کے بڑے بڑے قوانین تک، ہر چیز کے پیچھے طاقت کے حصول کی جنگ ہے۔ جی، ہر جگہ ارادہ طاقت موجود ہے۔ سننے والوں کے لیے سوال یہ ہے کہ اگلی بار جب آپ کسی معاشرتی اصول کی پابندی کر رہے ہوں تو ذرا سوچئے گا کہ کیا آپ اپنے اندر کی طاقت کا اظہار کر رہے ہیں یا محض کسی اور کی طاقت کو قائم رکھنے کے لیے معاشرے کی مشین کا ایک فرما بردار پرزہ بن رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آپ کے ارد گرد کی دنیا کو دیکھنے کا زاویہ بدل سکتا ہے۔ سیریز کے آخری حصے میں ہم نیچن کے سب سے مشہور تصورات یعنی سپرمین اور ابدیت کی تکرار پر بات کریں گے۔ دنیا کے عظیم فلسفوں کو سادہ اردو میں جاننے کے لیے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں۔ آج کی جو ہماری یہ تفصیلی گفتگو ہے نا، تصور کریں کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ جس چیز کو ہم سچائی کہتے ہیں وہ دراصل ایک خوبصورت فریب ہے۔ ہاں، ایک ایسا فریب جو ہم نے محض زندہ رہنے کے لیے گھڑا ہے۔ بالکل، آج ہم ایک ایسے ہی حیران کن دعوے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ یہ ہماری موجودہ سیریز کا تیسرا، آخری اور غالباً سب سے اہم حصہ ہے۔ صحیح، اور ہم فریڈرک نیچے کی تہلکہ خیز کتاب طاقت کی خواہش یعنی دی ول ٹو پاور کے ختمی خیالات کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ جی، اور ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس ماخذ کے مطابق فن کیوں سچائی سے بالاتر ہے، پھر اعلیٰ انسان کا مقصد کیا ہے، ابدیت کی تکرار کا تصور کتنا بھاری ہے اور کائنات کا اصل محرک کیا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ ہاں، وہ یہ کہ اس کتاب میں جو دلائل دیے گئے ہیں نا، وہ روایتی اور مروجہ سوچ پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو ہم بطور تجزیہ کار ان خیالات کی نہ تو توثیق کر رہے ہیں اور نہ ہی تردید۔ بالکل، مطلب ہم کوئی سائیڈ نہیں لے رہے۔ ہمارا مقصد صرف اس بات کی تہہ تک پہنچنا ہے کہ مصنف انسانی نفسیات اور معاشرے کو کس زاویے سے دیکھتا ہے۔
صحیح بات ہے، اس نے ہر اس بنیاد پر وار کیا ہے جسے انسانیت نے صدیوں سے سچائی مان رکھا ہے۔ اچھا، تو مستقبل کے انسان کی بات کرنے سے پہلے نا، کتاب کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ انسان اس دنیا کی تلخیوں کا سامنا کیسے کرتا ہے۔ یہیں سے فن یعنی آرٹ کا تصور ابھرتا ہے۔ نیٹشے کا ایک بہت ہی چونکا دینے والا دعویٰ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سچائی بدصورت ہے اور ہم فن اس لیے تخلیق کرتے ہیں تاکہ سچائی کے ہاتھوں ہلاک نہ ہو جائیں۔ یہ بہت گہرا جملہ ہے نا؟ لیکن ایک لمحے کے لیے رکیں، سچائی سے کوئی کیسے ہلاک ہو سکتا ہے؟ مطلب عموماً تو ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ سچائی انسان کو آزاد کرتی ہے۔ یہ الٹی گنگا کیسے بہہ رہی ہے؟ میں واقعی سوچ رہا تھا اس بارے میں۔ میں بتاتی ہوں، دیکھیں یہیں سے اس کی فکر کا اصل محور شروع ہوتا ہے۔ اس کتاب کے مطابق اگر ہم کائنات کو اس کی اصل حالت میں دیکھیں نا، یعنی بغیر کسی غلاف کے؟ بالکل، بغیر کسی مذہبی، معاشرتی یا جذباتی غلاف کے، تو یہ کائنات بے حد سرد، بے حس اور کسی بھی قسم کے طے شدہ مقصد سے خالی ہے۔ مصنف کے نزدیک اس دنیا میں پہلے سے لکھی ہوئی کوئی اخلاقیات یا انصاف موجود نہیں ہے۔ تو وہ جو ایک تصور ہے عدمیت کا جسے نہیلزم کہتے ہیں۔ ہاں، یہ وہی بے معنویت ہے۔ اگر ایک انسان ہر وقت صرف اس تلخ اور بے مقصد کائنات کے بارے میں ہی سوچتا رہے نا، تو یہ سچائی اس کی جینے کی خواہش کو ختم کر دے گی۔ اس کا ذہن اس وحشت کو برداشت ہی نہیں کر پائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم حقیقت کو ویسا نہیں دیکھ سکتے جیسی وہ ہے۔ اگر میں اس کی ایک تشبیہ دوں تو کیا یہ ایسا ہے جیسے ایک تباہ شدہ اور خوفناک دنیا میں کسی انسان نے ایک VR ہیڈ سیٹ پہن لیا ہو؟ ارے واہ، یہ بہت زبردست مثال ہے۔ شکریہ۔ مطلب وہ ہیڈ سیٹ اس تباہ شدہ دنیا کو بدلتا تو نہیں ہے، لیکن اس کے دیکھنے کے انداز کو بدل دیتا ہے نا، تاکہ وہ انسان کم از کم چلنے پھرنے اور جینے کے قابل تو رہے۔ کیا مصنف کے نزدیک فن کا کردار یہی ہے؟ ہاں، بالکل یہی کردار ہے۔ فن اس ماخذ کے مطابق محض تصویریں بنانا یا گیت گانا نہیں ہے۔ فن وہ وسیع تر صلاحیت ہے جس کے ذریعے انسان اس بے معنی دنیا پر اپنے معنی مسلط کرتا ہے۔ اچھا، یعنی ہم خود کو ایک کہانی سناتے ہیں۔ بالکل، یہ ایک طرح کا فکشن ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ مصنف اسے کوئی کمزوری یا بزدلی نہیں مانتا۔ یہ حقیقت سے فرار نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت کو برداشت کرنے اور اس پر غلبہ پانے کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ لیکن یہاں مجھے ایک الجھن ہو رہی ہے۔ اگر ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک VR ہیڈ سیٹ ہے، اگر ہمیں پتا ہے کہ یہ محض ایک کہانی یا فکشن ہے جو ہم نے خود تخلیق کیا ہے، تو کیا یہ خود کو ایک حسین دھوکے میں رکھنے کے مترادف نہیں؟ مطلب کیا ہم شعوری طور پر خود کو فریب نہیں دے رہے؟ دیکھیں، مصنف کی دلیل یہی ہے کہ یہ نام نہاد فریب دراصل زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب کائنات میں کوئی معنی موجود ہی نہیں ہے نا، تو انسان کا کام محض سچائی کو دریافت کرنا نہیں رہ جاتا۔ تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ سچائی کو تخلیق کرنا۔ ایک فنکار جب کینوس پر رنگ بکھیرتا ہے تو وہ دنیا کو ویسی نہیں دکھاتا جیسی وہ ہے، بلکہ ویسی دکھاتا ہے جیسی وہ ہونی چاہیے۔ یہ تخلیقی عمل زندگی کو ہاں کہنے کا نام ہے۔ صحیح، یہ ثابت کرتا ہے کہ انسان حالات کا غلام نہیں بلکہ خود ایک خالق ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو اگر فن وہ VR ہیڈ سیٹ ہے جو انسان کو زندہ رکھتا ہے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کون ہے جو اس ہیڈ سیٹ کا پروگرام لکھ رہا ہے، جو ان نئی کہانیوں اور اقدار کو جنم دے رہا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ اگر ہم اس منطق کو آگے بڑھائیں تو کتاب میں ایک ایسے انسان کا ذکر آتا ہے جو اس تخلیقی عمل کی معراج ہے۔ یہیں سے اعلیٰ انسان، یا جسے ہم سپرمین کہتے ہیں، اس کا تصور جنم لیتا ہے۔ ہاں، درست کہا آپ نے۔ مصنف کا ماننا ہے کہ موجودہ عام انسان ارتقاء کی کوئی حتمی منزل نہیں ہے، ہم ایک عبوری دور میں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ انسان دراصل جانور اور اس اعلیٰ انسان کے درمیان ایک معلق پل ہے۔ اچھا، ایک پل؟ تو اعلیٰ انسان وہ ہے جو اس پل کو کامیابی سے پار کر لیتا ہے؟ بالکل، اور اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ پرانی، فرسودہ اور نام نہاد ہجوم کی اقدار کو مسترد کر دیتا ہے۔ وہ اپنی نئی اقدار خود وضع کرتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، ذرا اس پر غور کرتے ہیں۔ پرانی اقدار کو مسترد کرنا اور اپنی اقدار خود بنانا، کیا یہ حد سے زیادہ خطرناک نہیں ہے؟ کس لحاظ سے؟ مطلب اگر معاشرے کا ہر فرد اپنی مرضی کے قوانین بنانے لگے، نیک اور بد کے روایتی پیمانوں کو توڑ دے، تو یہ تو ایک طرح کی انارکی یا افراتفری نہیں ہو جائے گی؟ کیا یہ نظریہ خود غرضی اور ظلم کو جواز فراہم نہیں کرتا؟
یہ ایک بہت عام اور فطری اعتراض ہے جو اکثر اس فلسفے پر اٹھایا جاتا ہے، لیکن اگر ہم ماخذ کا بغور مطالعہ کریں نا تو اعلیٰ انسان کوئی سڑک چھاپ غنڈہ یا ظالم آمر نہیں ہے جو دوسروں کو تکلیف دے کر خوش ہوتا ہو۔ صحیح، تو پھر وہ کیا ہے؟ مصنف کا زور اس بات پر ہے کہ اعلیٰ انسان کا سب سے بڑا چیلنج بیرونی دنیا نہیں ہے بلکہ اس کی اپنی ذات ہے۔ یہ تباہی برائے تباہی بالکل نہیں ہے، یہ اپنی ذات کے اندر موجود انتشار، کمزوریوں اور خوف پر قابو پانے کا نام ہے۔ ارے واہ، یعنی وہ ایک ایسے سنگ تراش کی طرح ہے جو کوئی مجسمہ تراش رہا ہے، اور وہ مجسمہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی ذات ہے۔ ہاں بالکل، بہترین تشبیہ ہے یہ۔ لیکن مجسمہ تراشنے کے لیے اسے کچھ پرانے پتھروں اور چٹانوں کو تو توڑنا پڑے گا نا؟ بالکل توڑنا پڑے گا، اور وہ پرانی چٹانیں وہ اخلاقیات ہیں جنہیں مصنف ہجوم کی اخلاقیات کہتا ہے، کیونکہ دیکھیں ہجوم ہمیشہ سلامتی، آرام اور برابری چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی اس سے آگے نکلے۔ صحیح، لوگ عموماً تبدیلی سے ڈرتے ہیں۔ ہاں نا، لیکن اعلیٰ انسان سلامتی کے بجائے عظمت کا متلاشی ہے۔ وہ خود پر ایسا کڑا نظم و ضبط نافذ کرتا ہے جو عام انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ وہ اپنی اقدار خود اس لیے بناتا ہے کیونکہ اس نے زندگی کی بے معنویت کا سامنا کیا ہے۔ اور اب وہ خود کو ایک نیا مقصد دے رہا ہے؟ جی، اس کے قانون کا مقصد معاشرے کو تباہ کرنا نہیں ہے بلکہ انسان کی نفسیاتی اور تخلیقی حدوں کو وسعت دینا ہے۔ اچھا، تو اگر کوئی انسان واقعی یہ دعویٰ کرے کہ اس نے ہجوم کی ذہنیت کو شکست دے دی ہے، اس نے اپنی اقدار خود بنا لی ہیں اور وہ اپنے اندر کے انتشار پر قابو پا چکا ہے، تو اس کی اس مضبوطی کو جانچنے کا کوئی پیمانہ بھی تو ہونا چاہیے نا؟ ہاں بالکل، کوئی امتحان تو ہونا چاہیے۔ وہی ایسا امتحان جو ثابت کرے کہ وہ واقعی ایک اعلیٰ انسان بننے کے راستے پر ہے۔ اور کتاب کا اگلا حصہ ایک ایسے ہی امتحان کی بات کرتا ہے جسے ابدیت کی تکرار یا ایٹرنل ریکرنس کہا گیا ہے، اور سچ کہوں تو یہ تصور پڑھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یہ واقعی اس پوری کتاب اور شاید مصنف کے تمام کاموں میں سب سے زیادہ بوجھل اور خوفناک خیال ہے۔ نیچے نے اسے ایک طرح کے طبعی مفروضے کے طور پر پیش کیا ہے۔ وہ کیسے؟ اس نے دلیل یہ دی ہے کہ اس کائنات میں توانائی یا مادے کی مقدار محدود ہے لیکن وقت لامحدود ہے، یعنی وقت کا نہ کوئی آغاز ہے اور نہ کوئی انجام۔ اچھا، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ نکلتا ہے نا کہ ان محدود ذرات کے توانائی کے آپس میں جڑنے اور شکلیں بدلنے کے امکانات کی بھی کوئی نہ کوئی حد ہوگی۔ بالکل حد ہوگی۔ اور چونکہ وقت لامحدود ہے تو ایک مقام ایسا آئے گا جب تمام ممکنہ شکلیں بن چکی ہوں گی، اور پھر انہی واقعات کو مجبوراً دوبارہ دہرایا جائے گا۔ بالکل صحیح سمجھا آپ نے، اور اس دہرائے جانے کا عمل ایک یا دو بار نہیں بلکہ لامحدود مرتبہ ہوگا۔ اب ذرا اس کے نفسیاتی پہلو پر غور کریں۔ بتائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جو تاریخ اب تک گزری ہے اور ایک انسان کی زندگی اس وقت چل رہی ہے، یہ بالکل اسی طرح ہو بہو رتی بھر تبدیلی کے بغیر بار بار وقوع پذیر ہوگی۔ میں اس کی شدت کو تھوڑا واضح کرنا چاہتا ہوں سننے والوں کے لیے۔ تصور کریں کہ ایک انسان کی زندگی میں کوئی ایسا دن ہو جو انتہائی تکلیف دہ ہو، کوئی شدید بیماری کا دن، کسی پیارے کے بچھڑنے کا دکھ، یا محض ایک انتہائی تھکا دینے والا اور بے معنی دن۔ ہاں، ایسے دن تو سب کی زندگی میں آتے ہیں۔ تو اگر رات کے اندھیرے میں کوئی غیبی آواز یہ سرگوشی کرے کہ اسے یہ زندگی، یہ تمام دکھ، یہ تمام چھوٹی چھوٹی ناکامیاں اور بے بسیاں بالکل اسی ترتیب سے ابد تک بار بار کروڑوں اور اربوں دفعہ جینی پڑیں گی، تو کیا یہ ایک نفسیاتی عذاب نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ کوئی عام انسان تو اس خیال سے ہی پاگل ہو جائے گا۔ یہ تو سیدھا سیدھا جہنم لگتا ہے مجھے۔ دیکھیں، اس نے اس تصور کو کوئی لیبارٹری کا سائنسی اصول ثابت کرنے کے لیے پیش نہیں کیا، بلکہ اسے زندگی کا سب سے بڑا نظم و ضبط کا ہتھیار قرار دیا ہے۔ یہ ایک لٹمس ٹیسٹ ہے، یعنی یہ جانچنے کا پیمانہ ہے کہ کوئی انسان زندگی کو کس حد تک قبول کرتا ہے۔ ہاں، یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا تم اپنی زندگی کو اس کی تمام تر اچھائیوں اور برائیوں کے ساتھ اتنا تسلیم کرتے ہو کہ اسے بار بار جینے پر راضی ہو جاؤ؟ مصنف اسے زندگی کو شدت سے ہاں کہنا کا نام دیتا ہے۔ صحیح، جسے انگریزی میں یہ سینگ کہتے ہیں۔ تو اگر کسی انسان کے دل میں ذرا سا بھی پچھتاوا ہے، ہاں، یا وہ یہ سوچتا ہے کہ کاش یہ لمحہ یوں نہ ہوتا، تو وہ اس ابدیت کی تکرار کے بوجھ تلے کچل جائے گا۔
صرف وہی انسان اس خیال کو مسکرا کر قبول کر سکتا ہے جس نے اپنی تقدیر سے مکمل پیار کرنا سیکھ لیا ہو، جسے ہر دکھ اور ہر تکلیف اپنی ذات کی تعمیر کا حصہ لگتی ہو۔ بالکل۔ اعلیٰ انسان وہ ہے جو اس آسیب کی سرگوشی سن کر روئے گا نہیں، بلکہ کہے گا کہ میں نے اس سے زیادہ شاندار بات کبھی نہیں سنی۔ واہ، یہ تو ایک طرح کی حتمی اور انتہائی شدید ذمہ داری کا احساس دلانے والی بات ہے۔ مطلب اگر ایک انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کا آج کا ہر فیصلہ، ہر عمل اسے ابد تک بار بار دہرانا ہے، تو اس کا زندگی جینے کا انداز ہی بدل جائے گا نا؟ یقیناً بدل جائے گا۔ وہ کبھی بھی وقت ضائع نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی کھوکھلے سہارے کی تلاش میں رہے گا۔ لیکن اس سب کے پیچھے اس فن کی تخلیق، اعلیٰ انسان کی جد و جہد اور زندگی کو اس شدت سے قبول کرنے کے پیچھے آخر کائنات کی کون سی بنیادی قوت کار فرما ہے، میں یہ سوچ رہا تھا۔ اور اس کا جواب کتاب اپنے اختتام پر پیش کرتی ہے۔ یہ اس پورے نظام کی ایک حتمی تشریح ہے۔ اور وہ تشریح کیا ہے؟ وہ تشریح ہے طاقت کی خواہش، یعنی دی ول ٹو پاور۔ کتاب کے آخری اور عروج کے حصے میں مصنف دعویٰ کرتا ہے کہ اس پوری کائنات کی، ہر ذرے کی اور ہر جاندار کی صرف ایک ہی بنیادی حقیقت ہے، اور وہ یہی طاقت کی خواہش ہے۔ کتاب کے آخری الفاظ کچھ یوں ہیں کہ یہ کائنات توانائی کا ایک ایسا بے قابو طوفان ہے جس کا نہ کوئی آغاز ہے نہ انجام۔ یہ دنیا صرف طاقت کی خواہش ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں، اور تم خود بھی اسی طاقت کی خواہش کا حصہ ہو۔ واقعی بہت پر اثر الفاظ ہے۔ جی، بہت پر اثر۔ لیکن میں اسے تھوڑا روزمرہ کی مثال سے سمجھنا چاہتا ہوں۔ کیا یہ محض ڈارون کے نظریے کی طرح بقا کی جنگ کی بات ہو رہی ہے؟ مطلب سروائیول آف دا فٹسٹ، کہ ہر کوئی صرف زندہ رہنے کی کوشش کر رہا ہے؟ نہیں، اور یہ ایک بہت اہم فرق ہے جو مصنف واضح کرتا ہے۔ دیکھیں، اگر انسان یا جانور کا مقصد صرف اور صرف زندہ رہنا ہوتا تو وہ ہمیشہ محفوظ ترین راستہ چنتے نا۔ ہاں، وہ کبھی خطرہ کیوں مول لیتے؟ بالکل، وہ کبھی کوئی ایسا کام نہ کرتے جس سے ان کی جان کو خطرہ ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ مصنف کی دلیل یہ ہے کہ زندہ رہنا حتمی مقصد نہیں ہے، بلکہ اپنا دائرہ کار بڑھانا، اپنی طاقت کا اظہار کرنا اور اپنے ارد گرد کے ماحول پر غلبہ پانا اصل محرک ہے۔ اچھا، مطلب اگر ہم ایک درخت کی مثال لیں، جنگل میں ایک درخت صرف اس لیے بلند نہیں ہوتا کہ اسے محض زندہ رہنا ہے، ورنہ وہ ایک چھوٹی جھاڑی بن کر بھی اپنا گزارا کر ہی سکتا تھا نا؟ بالکل کر سکتا تھا۔ وہ دراصل اس لیے بلند ہوتا ہے تاکہ وہ سورج کی زیادہ سے زیادہ روشنی حاصل کر سکے، دوسری شاخوں کو پیچھے چھوڑ سکے اور جنگل کے اپنے حصے پر غلبہ پا سکے۔ مطلب وہ اپنی طاقت کو وسعت دے رہا ہے۔ بہترین مثال ہے۔ اور اگر ہم انسانوں کی بات کریں تو ایک انسان کبھی پہاڑ کی چوٹی سر کرنے کا خطرہ مول کیوں لیتا ہے؟ ہاں، اس میں تو بقا کا کوئی عنصر ہے ہی نہیں، الٹا موت کا خطرہ ہے۔ بالکل، وہ پہاڑ پر اس لیے چڑھتا ہے کیونکہ وہ اپنی حدود کو عبور کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی ہی کمزوریوں پر غلبہ پانا چاہتا ہے، اور یہی طاقت کی خواہش کا اصلی مفہوم ہے۔ صحیح، تو یہ صرف جسمانی طور پر دوسروں کو دبانے کا نام نہیں ہے، جیسا کہ اکثر لوگ غلط سمجھ لیتے ہیں۔ ہاں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، ایک فنکار جب کوئی عظیم پینٹنگ بناتا ہے تو وہ کینوس پر اپنی جمالیاتی طاقت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ ایک فلاسفر جب کوئی نیا نظریہ دیتا ہے تو وہ دنیا کی سوچ پر اپنی ذہنی طاقت منوا رہا ہوتا ہے۔ اور ایک اعلیٰ انسان جب اپنے ہی اندر کے انتشار کو کنٹرول کرتا ہے تو وہ اپنی ذات پر اپنی طاقت نافذ کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل درست۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اب تک جن موضوعات پر بات کی ہے، چاہے وہ فن کے ذریعے سچائی کی ہولناکی سے بچنا ہو، ہجوم کے اقدار کو توڑ کر اعلیٰ انسان بننا ہو، یا پھر وہ ابدیت کی تکرار کے خوفناک خیال کو خوشدلی سے قبول کرنا ہو، یہ سب الگ الگ نظریات تو نہیں ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سب دراصل اسی ایک طاقت کی خواہش کے مختلف اور اعلیٰ ترین روپ ہیں۔ کیا میں صحیح سمجھا؟ آپ نے بالکل درست نتیجہ اخذ کیا ہے۔ مصنف کے نزدیک کائنات کی یہ اندھی اور بے ترتیب توانائی جب انسانی شعور سے گزرتی ہے نا، تو انسان اپنے فن، اپنے نظم و ضبط اور اپنے ارادے کے ذریعے اسے ایک بامانی اور خوبصورت شکل دے دیتا ہے۔ دنیا میں باہر سے آیا ہوا کوئی مقصد نہیں ہے۔ مقاصد صرف وہی ہیں جو ایک انسان اپنی طاقت کی خواہش کے ذریعے خود وضع کرتا ہے۔ یہ ایک انتہائی گہرا اور روایتی سوچ کو جھنجھوڑ دینے والا فلسفہ ہے،
اس تفصیلی گفتگو نے یقیناً ہم سب کو اس بات پر مجبور کیا ہے کہ ہم انسانی وجود، سچائی اور اپنے مقاصد کو ایک بالکل مختلف زاویے سے دیکھیں۔ ہاں، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا، یہ دلائل دعویٰ کرتے ہیں کہ حقیقت کی تلخی کو صرف تخلیقی فن کے ذریعے مات دی جا سکتی ہے، اور انسان کی اصل منزل پرانی روایات کا اندھا دفاع نہیں ہے، بلکہ اپنی نئی اقدار کی تخلیق ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ زندگی سے فرار کے بجائے اسے اس کی پوری شدت کے ساتھ قبول کرنا ہی انسانی عظمت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ بالکل، اور یہ افکار اس لیے اہم نہیں ہے کہ ہم انہیں حتمی سچ مان لیں، بلکہ اس لیے اہم ہے کہ یہ ہمیں سوال کرنا سکھاتے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے اس تمام بحث کی روشنی میں سوچنے کے لیے میں ایک آخری اور انتہائی اشتعار انگیز زاویہ چھوڑ کر جانا چاہوں گا۔ جی ضرور بتائیں۔ اگر واقعی اس کائنات کی ہر شے محض طاقت کی خواہش ہے، اور اگر فرض کر لیا جائے کہ ابدیت کی تکرار حق ہے اور ہمیں یہی لمحہ، یہی دن اور یہی زندگی بار بار ابد تک جینی ہے، تو آج اسی وقت ہم ایسا کون سا قدم اٹھا رہے ہیں یا کیا تخلیق کر رہے ہیں جسے ہم ابد تک بار بار دہرانے پر فخر محسوس کریں گے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ بالکل، یہ دیکھنا واقعی دلچسپ ہوگا کہ اس گہرے تجزیے نے آپ لوگوں کے سوچنے کے انداز کو کتنا بدلا ہے۔ ناظرین، ہمیں کامنٹس میں ضرور بتائیے گا اور اس پر تفصیلی بحث کی جا سکتی ہے۔ اور ہاں، اپنی رائے دینا مت بھولیے گا۔ جی، اور اس طرح کے مزید شاندار فلسفیانہ مباحثے کے لیے کوئک لٹ سمریز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔